बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत ही प्यारी मुबारक जगह से आपको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुरूद पाक एक दफ़ा पढ़ लीजिए। इस प्यारी सी जगह पे जब सामने गुंबद खज़रा हो और पीछे हो जन्नतुल बकी, और इस जगह पे खड़े होकर मैंने मांगी आप सब के लिए बेइंतहा दुआएं और आपके लिए बहुत प्यारे मोमेंट्स को अपने कैमरे में महफूज किया। आज की इस खूबसूरत वीडियो में मैं आप सबको लेकर चलूँगी अपने साथ मदीना की ज़ियारतें करवाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत से लोगों ने ये कहा कि आप मदीना के ऊपर बहुत कम वीडियोस बना रही हैं, तो मैंने सोचा आज की वीडियो टोटल ज़ियारतों की बनाते हैं और आप सबको मुबारक जगह दिखाते हैं कि जो जाएंगे उम्रा और हज पे उनके लिए भी इंफॉर्मेटिव होंगी, क्योंकि मैं आपको उन जगहों की हिस्ट्री के साथ वो जगह दिखाने वाली हूँ। और जो लोग वहाँ से आ चुके हैं ज़ियारतें करके, उम्रा हज माशाल्लाह परफॉर्म करके, तो उनको भी मेरी इस वीडियो को देखकर बहुत मज़ा आने वाला है। तो एंड तक लाजमी देखिएगा, ये तमाम मुबारक ज़ियारतें कीजिए मेरे साथ। चलते हैं आगे की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहूँगी कि मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हर इन्फॉर्मेटिव आने वाली वीडियोस तभी आप तक पहुँचेंगी जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा। और अगर आप देखना चाहते हैं मेरी ज़िंदगी के व्लॉग्स ऑफ माय लाइफ, तो उसकी एक अलहदा प्लेलिस्ट है मेरे चैनल के ऊपर, इसी चैनल पर, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। जज़ाकल्लाह। चलते हैं ज़ियारतें करने के लिए। आप कीजिए मदीना शहर की ज़ियारत। ये हैं मदीने की वो गलियाँ, वो प्यारी गलियाँ, ये बाज़ार, ये मार्केट्स। अब हम सबसे पहले कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं सबसे पहले मस्जिद कुबा, लेकिन मस्जिद कुबा से पहले है एक खजूरों का बाग। और वो क्या तारीख़ रखता है, उधर आए थे हमारे प्यारे आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके, तो सबसे पहले आकर आपने इस जगह पर स्टे किया था, नमाज़ पढ़ी थी फजर की, और उसके बाद यहाँ स्टे करने के बाद आपने मस्जिद कुबा की बिल्कुल इसके अपोजिट साइड पर थोड़ा सा चलने के बाद, बल्कि यहाँ पे मस्जिद कुबा की नमाज की अजान भी सुनाई देती है, तो यहाँ है सामने मस्जिद कुबा, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये है हमारे इस्लाम की मदीना में सबसे पहली मस्जिद, जिसकी बुनियाद हमारे आका दो जहां ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी थी। और जब अहले मदीना ने इस दुख का इजहार किया कि मक्का वालों के पास तो हरम है और वो वहाँ जाकर जब चाहें उम्रा कर सकते हैं, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप 2 रकात नमाज मस्जिद कुबा आकर अदा करेंगे तो इसका सवाब भी आपको उम्रे के बराबर ही मिलेगा। ये मैं बाकायदा तौर पर आपको अहादीस भी साथ दिखा रही हूँ। तो ये है वो प्यारी सी मुबारक मस्जिद कुबा जो कि तकवा पे फाउंडेशन करके बनाई गई है। अब नेक्स्ट ज़ियारत के बारे में मैं आपको कुछ सुनवाना चाहूँगी। जाते हैं चक्की पीसने के लिए, ये सिलसिला 3 रातें जारी रहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को आ जाते थे, चक्की पीस के चले जाते थे। तीसरी रात हजरत बिलाल पूछते हैं, अल्लाह के प्यारे आप कौन हैं? मैं आपको जानता तक नहीं, मेरी इमदाद कर रहे हैं। आका ने फरमाया, आपने सुना है कि मक्का में एक नबी तशरीफ लाए हैं, मैं वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ। हजरत बिलाल के दिल में तलब पैदा हो जाती है, आका की मोहब्बत पैदा हो जाती है। जब उस मुशरिक को पता चला जिसका नाम था उमैया बिन खलफ, ये बस बिलाल जी, उसने तकलीफें दी, अजियतें दी। माशाल्लाह सब पढ़े लिखे बैठे, आपने तारीख में किताब पढ़ा, कितनी उसने तकलीफें दी। वो तकलीफें देता था तो हजरत बिलाल जो थे वो अहद अहद बोलते थे। तो ये वो प्यारे साहबी है, अल्लाह के नबी यकजा मोहब्बत फरमाते हैं, मुअज्जिन रसूल भी हैं आपने। तो ये है मस्जिद बिलाल जो मस्जिद नबवी से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और मोस्टली बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, इंडियन काफ़ी सारे होटल्स जो हैं स्टे के लिए वहाँ होते हैं, और ख़वातीन और हज़रात जो हाजी हैं वो यहाँ पर इनके इस मस्जिद के इर्द गिर्द ही करीब कहीं होटल्स होते हैं और वहाँ पे ही रहते हैं। और इस मस्जिद के इर्द गिर्द बहुत मार्केट्स हैं, शॉपिंग के लिए लोग बहुत जाते हैं, मॉल्स हैं, अबाया मॉल्स हैं। और ये ऊपर में ख़वातीन का एरिया दिखा रही हूँ मस्जिद बिलाल का। यहाँ पर ज़्यादा रश नहीं था,
چونکہ مسجد نبوی بالکل قریب ہے تو پھر زیادہ تر حاجی حضرات وہیں پر ہی جاتے ہیں. ہم نے بھی وہیں ہی جانا تھا، لیکن ہم اس مارکیٹ میں موجود تھے کچھ شاپنگ کے سلسلے میں، اور اذان ہو گئی تو ہم نے مسجد نماز پڑھنے کے لیے ادھر ہی آ گئے. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں نماز کا ٹائم ہے، لیکن زیادہ رش نہیں ہے، بہت ہی پرسکون مسجد ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، مدینہ میں جتنی بھی زیارتیں کریں، جتنی بھی مسجدوں میں جائیں، ہر مسجد میں جا کر آپ کو ایک ایسی وائبز ملتی ہیں، ایسا سکون ملتا ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ آپ اٹھ کر باہر چلے جائیں. بس ایسے لگتا ہے کہ بس آنکھیں بند کر لیں اور یہاں بیٹھے رہیں اور اس تاریخ کو سنیں، سوچیں، اور وہ پیچھے پہنچ جاتے ہیں ہم کہ یہاں یہ ہوا ہوگا، یہاں ایسے ہوا ہوگا. سبحان اللہ، میری دل سے دعا ہے جتنی بھی آنکھیں اور جتنے بھی کان میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ زیارتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مکہ بلائے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر بلائے، ان پر نور فضاؤں میں بلائے. میری دل سے دعا ہے، ایک نہیں بار بار آپ یہاں پر آئیں. اگلی زیارت ہے جامع القبلتین. جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، دو قبلوں والی مسجد ہے. یہ وہ تاریخی مسجد ہے جہاں پر قبلہ چینج ہوا تھا. یہ میں انٹرنس آپ کو دکھا رہی ہوں. میری بیٹیاں لفٹ میں لے کے جا چکی ہیں اپنی ماشا ان کے ساتھ تھی، کیونکہ ان بچہ پارٹی کو بھی مشغول رکھنا ہے تاکہ یہ ہمیں تنگ نہ کریں. اب سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی خواتین، یعنی جو مصلی ہے نساء کا، وہاں پہ ہم خواتین جس طرح سے گئے. بہت پرسکون مسجد. یہ لفٹس بھی یہاں پر لگی ہوئی ہیں، جو لفٹ سے آئیں اور جو ایکسلیٹر سے آئیں. اور خواتین کی سائڈ سے اتنا کلیئر نہیں نظر آ رہا تھا وہ محراب جو انہوں نے نشانی کے طور پر بنایا ہے، جو پہلے قبلہ ہوتا تھا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اس مسجد میں ڈیورنگ نماز، وہ نماز پڑھا رہے تھے. اب دو ان کے اوپر کوسچنز ہیں کہ ظہر کی تھی یا عصر کی نماز تھی، جس میں آپ کے اوپر وحی آئی کہ آپ اپنا قبلہ بدل لیجئے. آپ سب کو معلوم ہے مسلمان پہلے بیت المقدس مسجد الاقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے، لیکن بعد میں قبلہ چینج ہوا اور مکہ المکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے اس طرف اس رخ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو پھر اسی جگہ پر قبلہ چینج ہوا تھا. تو دو قبلے اس مسجد میں موجود ہیں. تو وہ میں باقاعدہ طور پر آپ کو مرد حضرات والی سائیڈ پر وہ قبلے کی جو جگہ انہوں نے مصلی کی جگہ باقاعدہ وہ نشان بنایا ہوا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. اور جس طرف اب رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ دو محرابیں، دو قبلے موجود ہیں اس مسجد میں آپ کو ان دونوں کی زیارت کرواتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اب قبلہ جو ہے وہ ہمارا ہے مسجد قبلتین میں، اور پہلے جو قبلہ تھا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. وہ یہ تھا، تھوڑا سا میں سائڈ پہ ہوتا ہوں. یہ تھا پہلے قبلہ. لیکن اب یہ جو ہے ایگزٹ پوائنٹ ہے، اور اصل جو قبلہ ہے وہ اس طرف. جی یہ مسجد القبلتین کا ممبر ہے جہاں پہ بیٹھ کے خطبہ دیا جاتا ہے. اور ایک اس میں سے مجھے بہت اچھی ایک چیز نظر آئی ہے، میں آپ کو یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک ماشاء اللہ کتنا بڑا ہے قرآن پاک یہاں پہ موجود ہے. میں اس کو پڑھتا بھی ہوں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اگلی زیارت میں آپ کو کروا رہی ہوں جبل احد کی. احد کا وہ پہاڑ جو کہ ایک زندہ عاشق رسول ہے. اس پہاڑ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احد کو مجھ سے محبت ہے اور مجھے احد سے محبت ہے. اس پہاڑ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی محبت کی مثالیں واقعات آپ نے سن رکھے ہوں گے۔ اب میں لے کر جا رہی ہوں اس پہاڑ کے بالکل قریب جہاں مسجد تعمیر کی گئی ہے، اور وہ بیٹل فیلڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں جہاں پر غزوہ احد لڑی گئی۔ یہ مسجد یہاں پر تعمیر کی گئی ہے، یہ اس کی پارکنگ ہے، اور اس مسجد کا نام ہے جامعہ سید الشہداء۔ یہاں سے ہم خواتین کی مصلی نساء تھا، یہاں پہ نماز کا ٹائم تھا، نماز پڑھی، اور اس کے بعد جب ہم باہر آئے تو ان تمام جگہوں کی زیارت کی۔ اب جبل روما کون سا ہے؟ اس پہاڑ کو بعض اوقات لوگ جبل احد سمجھ کر اس کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جبل احد کے اوپر کھڑے ہیں، جبکہ میں آپ کو اس کے بارے میں اتھینٹک ایک انفارمیشن یہ دے رہی ہوں کہ یہ جبل احد نہیں ہے، یہ ہے جبل روما، اور یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ ہے بیٹل فیلڈ جہاں پر غزوہ احد لڑی گئی تھی۔ اس جنگ میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے تھے۔ سید الشہداء کنہیں کہا جاتا ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت اس جنگ میں ہوئی تھی۔ یہ جبل روما کون سی پہاڑی ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا تیر اندازوں کو کہ وہ یہاں سے بالکل بھی حرکت نہ کریں، نیچے نہ آئیں، وہ یہیں پر جمے رہیں، لیکن ان کو یہ غلط فہمی ہوئی، ان کو یہ لگا کہ وہ یہ جنگ جیت رہے ہیں، تو وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر وہ نیچے آ گئے، جس کے بعد ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور اس جنگ کے بعد بہت زیادہ جانی نقصان بھی ہوا مسلمانوں کو۔ حضرت امیر حمزہ کا مزار جس جگہ پر بنایا گیا ہے وہ بہت بڑی کھلی جگہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ اس میدان میں ایک قبر نظر آ رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ایک قبر کے لیے اتنی ساری جگہ، تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ایک انفارمیشن یہ ہو کہ یہ اجتماعی قبریں ہیں ان تمام شہداء کی جو اس غزوہ میں شہید ہوئے تھے، تو ساتھ ہی حضرت امیر حمزہ کی بھی یہ قبر ہے جو ایک نشانی بنائی گئی ہے، اور یہ تمام جگہ جو ہے یہ مزار میں شامل ہوتی ہے، اسی لیے اس کے ساتھ جو مسجد ہے یہ جامعہ سید الشہداء کہلاتی ہے۔ جب بھی لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر نوافل پڑھتے ہیں، نماز کا ٹائم ہو نماز پڑھتے ہیں۔ جبل احد بالکل اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو ایک لمبا سا پہاڑی سلسلہ تھوڑا نظر آئے گا، تو وہ آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہے جبل احد۔ مدینہ کی نیکسٹ زیارت ہے حضرت سلمان فارسی کا کھجوروں کا باغ۔ حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں جب مدینہ تشریف لائے ہوئے تھے اور ایک بدو کے پاس جو غیر مسلم تھا کام کر رہے تھے، اس کی غلامی میں تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آپ کے اعلیٰ اخلاق پہنچ چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مالک سے آپ کو خریدنا چاہا، لیکن مالک نے کچھ اس طرح کی شرائط رکھی جو بہت حیران کن تھیں، جن سے ظاہر یہ ہوتا تھا کہ وہ آپ کو بیچنا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا کہ 300 پھلدار درخت جب مجھے دو گے اور 40 اونس سونا جب دو گے تو پھر یہ میں غلام آزاد کر دوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے 300 پھلدار درخت یعنی کہ کھجوروں کے درخت وہاں پہ لگائے، اور وہ کچھ ہی دنوں میں پھل بھی دینے لگ گئے، تو آپ نے وہ تمام قیمتیں ادا کی اور حضرت سلمان فارسی کو وہاں سے آزاد کروایا۔ تو یہ وہ باغ ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 300 کھجوروں کے درخت لگائے ہیں۔ بہت ہی مبارک زیارت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ زیارت بار بار نصیب فرمائے۔ اب نیکسٹ زیارت میں آپ کو کروا رہی ہوں بیر عثمان کی رضی اللہ عنہ۔ بیر کہتے ہیں کنویں کو، اب یہ اس حالت میں ہے کہ ارد گرد سوسائٹیز بن چکی ہیں، کمیونٹیز بن چکی ہیں، اور یہ صرف ایک نشانی کے طور پر انہوں نے اس جگہ پہ بورڈ لگایا ہے، ارد گرد انہوں نے گرلز لگائی ہوئی ہیں اور اندر جانے نہیں دیتے، لیکن میں نے یہ بورڈ کی تصویر آپ سب کے لیے لی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے پسند تو کمنٹ کیجئے، لائک شیئر کیجئے، اور انشاءاللہ بہت جلد ملوں گی آپ سے ایک اور انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیں اور خوش رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔